बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद खालिद गर्दजी और आप स्टेट व्यूज़ देख रहे हैं। जनूबी एशिया का सुलगता हुआ मामला तनाज़ा कश्मीर है, जो इंडिया और पाकिस्तान और फिर अब चीन के दरमियान भी है। लेकिन उसमें एक हिस्सा आज़ाद कश्मीर है और एक हिस्सा है मकबूजा कश्मीर। आज हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं वो सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, लेकिन मकबूजा कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। वो हिजरत करके यहाँ पे आए और फिर उन्होंने यहाँ पे अपने करियर का आगाज़ किया। नेशनल मीडिया में मौजूद हमने इकट्ठे काम भी किया। तो हमें ये लगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अभी तहरीक चल रही है और इसके जो मुख्तलिफ रुख बनते नज़र आ रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा था जब मकबूजा कश्मीर में भी बिल्कुल अमन था और लोग बात करते थे तनाज़ा कश्मीर के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को लेकर, और ये कहा करते थे और पीसफुली वो ये बात करते थे इंडिया और पाकिस्तान इसका एहतमाम करें कि राय शुमारी हो, लोगों को हक़ खुद इरादियत मिले और उसके बाद वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। लेकिन फिर 1987 में एक ऐसा मामला हुआ इलेक्शन के ऊपर, धांधली के ऊपर, कि जिसके बाद मकबूजा कश्मीर का जो अमन है वो अमन नहीं रहा और फिर वो जो तहरीक है वो तहरीक आज़ाद कश्मीर में अस्करी बुनियादों के ऊपर कन्वर्ट हो गई। जनाब मकसूद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं कि जब 1987 में वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर ये सारा मामला हुआ, एक इलेक्शन हो रहा था, उसमें धांधली की आवाज़ आई और फिर वहाँ बंदूक आ गई, क्या हुआ? आप कितने से थे? सर मैं तो छोटा ही था, लेकिन याद है वो इलेक्शन, पहला इलेक्शन मेरी ज़िंदगी का जिसको मैंने आंखों से देखा और जो अभी भी याददाश्त पर अच्छा, पहले मुझे इससे पहले एक बात मुझे बता दें कि आपका श्रीनगर में कौन सा गांव कौन सा है? ये मेरा इलाका सोपोर है, यानी बारामूला मेरा डिस्ट्रिक्ट है, सोपोर हमारा टाउन है। तो हमारा गांव है छोटा सा, सोपोर से थोड़ा दूर है, खरतुशुआ उसका नाम है। ये सैयद अली शाह गिलानी, ये अब्दुल गनी भट्ट हमारे पड़ोस में रहते हैं। अच्छा, तो आगे बताएंगे उस वक्त कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे आप? आई थिंक मैं 5वीं जमात में पढ़ता था उस टाइम। अच्छा। तो लेकिन वो इलेक्शन मुझे याद है क्योंकि उसका मरकज़ सोपोर ही था। सैयद अली शाह गिलानी थे, ये तो जमात इस्लामी के उस वक्त बड़े सरकर्दा रहनुमा थे, सारी नज़रें उन्हीं पे थी। तो फिर अब्दुल गनी भट्ट साहब थे और भी लोग थे, ज़ाहिर मैं उस वक्त उनको नहीं जानता था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया ये लोग थे। तो उस वक्त हमारे सोपोर हमारे इलाके में, हमारे हरदुशवा के ईदगाह में एक बड़ा जलसा भी हुआ था। यही वो जलसा था जिसमें सैयद अली शाह गिलानी ने एक ऐलान किया था, लोगों से मुतालबा किया था, अगर आपके पास 2 बेल है घर में तो एक बेल आप बेचें और उसमें जो रकम आएगी उससे हथियार ले लें, बंदूक ले लें। अच्छा, तो उस वक्त जमात इस्लामी ने एक इकट्ठ बनाया था और उसके बाद फिर अस्करी तहरीक शुरू हुई और क्या हुआ था? ये उस वक्त ज़ाहिर बात है, देखिए जिस तरह यहाँ छोटी छोटी जमातें नहीं जीत पाती हैं, फिर वो इकट्ठे एक प्लेटफार्म इत्तेहाद करते हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड फोरम बनाया, जिसको छोटे अल्फाज में मफ कहते हैं, हम मुत्तहिदा महाज़ कहते हैं उर्दू में। तो मुत्तहिदा महाज़ के नाम से उन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया था, जिसका लीड कर रही थी उस वक्त जमात इस्लामी। बाकी छोटी मजहबी जमातें, छोटी सियासी जमातें भी उस प्लेटफार्म में इकट्ठा हुई। उन्होंने इकट्ठा एक इलेक्शन लड़ा और बड़े जोश जज्बे के साथ वो इलेक्शन लड़ा गया है कश्मीर। वो बेसिकली कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस। उस वक्त वज़ीर आला ऑलरेडी उनके फारूक अब्दुल्ला साहब थे, जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला उनके वालिद साहब, यानी शेख अब्दुल्ला के बेटे। और दिल्ली के हमायत याफ्ता हुकूमत, हाँ, प्रो इंडियन आप कह सकते हैं। ज़ाहिर बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे छाप भी है और तकरीबन हम वक्त आप सुनते भी है उनको, हमारे यहाँ कहते हैं प्रो इंडियन। तो अच्छा, उस माहौल में बात शुरू हुई थी कि जी धांधली हो रही है और इसमें जो लोगों को मुंतखब करने का जो हक़ है ना, वो सलब हो रहा है, ऐसे ही था? बिल्कुल, जमहूरी हक़ उस वक्त छीना गया। उस वक्त जो मुबस्सरीन, आज हम पढ़ते भी है, ज़ाहिर बात है हम उस वक्त छोटे थे, लेकिन अब हम पढ़ते हैं, जो सुनते भी है, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अब आते हैं, जिस तरह आप पॉडकास्ट करते लोग करते हैं। तो उस वक्त के जो मतलब इस चीज़ को देख रहे थे, वो आप खुल के बात करते भी है इस पर कि उस वक्त लोग या मुबस्सरीन कहते थे ये जो मफ है या मुत्तहिदा महाज़, ये तकरीबन 15 से 20 सीटें लेगा इस इलेक्शन में। अच्छा। लेकिन ऐसा इलेक्शन हुआ, उसमें उनको सिर्फ 4 सीटें दी गई हैं। और ये जो इस वक्त सैयद सलाहुद्दीन साहब, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के रोई रवां,
ہاں یہ بھی لڑ رہے تھے اس اس کا وقت. نام اس وقت محمد یوسف شاہ. محمد یوسف شاہ. پھر جہادی نام ہاں سید صلاح الدین ہو گئے. تو یاسین ملک صاحب بھی اس وقت ذرا لبریشن فرنٹ میں تھے نہ وہ اس وقت لبریشن فرنٹ میں نہیں تھے. وہ ان کے یہ جو ہے نا سید صلاح الدین یا محمد یوسف شاہ وہ الیکشن لڑ رہے تھے چونکہ بڈگام اور سری نگر ساتھ ساتھ ہے, ان کی باؤنڈری ساتھ ہی ہے. ان کا ایک پولنگ اسٹیشن تھا, یاسین ملک صاحب اس کے پولنگ ایجنٹ تھے اس ٹائم. اچھا جی. تو اس کے بعد انہوں نے بندوق کیسے آپ نے دی؟ ظاہر بات ہے سر, جب آپ دھاندلی کرتے ہیں آپ کو جمہوری رائٹ آپ کا چھینا جاتا ہے, آپ مطلب بات چیت سے مسئلے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو لیکن آپ کو بات چیت کا بھی دروازہ بند کیا جاتا ہے, آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو اس کا پھر فطری عمل یہی ہے, فطری ری ایکشن یہ ہے کہ اب آلریڈی مطلب وہ میرے خیال میں اس وقت کچھ نہ کچھ پس پردہ کچھ چل رہا تھا یہ تحریک کے حوالے سے. تو لیکن وہ پھر وہ ایک چنگاری بنی اور پھر جو ہے نا انڈیا کے گلے پڑ گئی. ایسے ہی ہوا تھا, بالکل ایسا ہی. تحریک کی طرف جب وہ مڑی آپ نے دیکھا, پھر آپ کیسے شامل ہوئے اس میں؟ دیکھیں میں آپ جیسے سینکڑوں نوجوان جو پاکستان میں بھی آئے, میں چھوٹا ہی تھا جب یہ تحریک شروع ہوئی, ہم بچے ہی تھے, لڑکے ہی تھے. اب جس طرح ابھی آزاد کشمیر میں ماحول ہے, ریلیاں, جلسے, جلوس, ایک مقبول بیانیہ اس کے ساتھ اب ظاہر بات ہے جب وہ سیلاب آتا ہے پھر اس میں بڑا بھی بہتا ہے, تنکا بھی بہتی ہے. ہم بھی تنکے کی طرح بہہ گئے اس وقت. تو سارے جلسے جلوس, ایک بڑا جذبہ تھا لوگوں میں, کیا جوان, کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا عورت. یہ تحریک جو ہے نا انڈیا کے خلاف بنی اور انڈیا سے تحریک آزادی جب علحدگی کے لیے, ہاں ایگزیکٹلی, جب یہ جکیل اپنے تحریک شروع کی, مسلح تحریک, جس کے معنی شبیر احمد شاہ جو اس وقت جیل میں ہے, جیسے یہی ہے لبریشن فرنٹ کے رہنما. یاسین ملک صاحب کے اوپر بھی اس وقت کے جو ہے نا کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں. وہ وہی والے کیسز ہیں نا, وہ شروعات کے کیسز. اس وقت مجاہدین کا بول بالا تھا نا سر. مجھے یاد ہے ہمارے 3 ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ بارہمولہ, بڈگام اور بانڈی پورہ, کپواڑہ, یہاں مجاہدین کی اتنی رٹ تھی کہ یہ کرفیو لگاتے تھے 4 دن, 5 دن. انہوں نے ان دنوں مجھے یاد ہے 93 میں انہوں نے باقاعدہ پریڈ بھی کی ہے 14 اگست کے دن پر. یہ ہمارا علاقہ ہے نمل, اس کو یہ جو ولر ہمارا جھیل ولر ہے اس کے کنارے تھوڑی سی پلین جگہ ہے, ادھر انہوں نے باقاعدہ وہ پریڈ کی ہے. میں خود اس میں مجاہدین نے باقاعدہ جس طرح سلامی دی جاتی ہے, وہ مختلف وہ جو بنایا ہوگا. صحیح. یعنی پورا ایک ایسا ماحول تھا, بلکہ یہاں تک کہ عدالتیں بھی مجاہدین کی قائم کردہ تھی, شرعی عدالتیں جن کو ہم کہتے ہیں. یہ ایسا دور تھا, اس وقت لگ رہا تھا بس کل پرسوں ترسوں کشمیر آزاد ہوگا, فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, تو پھر آپ کب آئے پاکستان اور کن حالات؟ میں لیٹ آورس میں گریجویشن کے بعد آ گیا. اب ماحول وہی رہا 2000 تک تقریباً سیم ماحول رہا. پھر فوجی آتے ہیں, کبھی ادھر تھپڑ, کبھی ادھر تھپڑ, کبھی آپ کو رشتہ دار کو مارا, کبھی آپ کو گالی دی ہے. اب بار جب ایک چیز کو اپرک کریں گے, پھر ماحول بھی ایسا ہو جس میں مطلب مجاہد کو ہیرو سمجھا جاتا تھا, آئیڈیل سمجھا جاتا تھا. تو جس وقت آپ کے ایکشن کمیٹی اس وقت, تو پھر بندہ اس ماحول میں آ جاتا ہے. اچھا, آپ نے چونکہ وہ ماحول دیکھا اور پھر وہاں سے پھر پاکستان میں بھی آئے, ماشاءاللہ یہاں پہ آپ جرنلزم کر رہے ہیں, اور ایک جرنلسٹ کے طور پر آپ چیزوں کو بڑے غور سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کے اندر بھی میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی تحریریں, آپ کے جذبات اور معاملات. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کا کالعدم کرا دیا ہے حکومت نے؟ اس سے پہلے ظاہر اس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, تو کچھ کمپیریزن لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ماحول کی بات ہے, اگر اس کو دیکھا جائے بالکل مجھے کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہی ہے. بالکل سیم وہی جذبہ, وہی مطلب خواتین بھی لکھ رہی ہیں. ہاں وہ ایگزیکٹلی. دیکھیں یہاں بھی اسی وجہ سے لوگ اٹھے ہیں نا, لوگوں نے اگر تحریک ہو رہی ہے نا کہ 12 سیٹیں اس پہ بھی آتے ہیں, تحریک اگر شروع ہوئی ہے, یہ سیاسی ناانصافیاں ہیں نا. جمہوری رائٹ جب آپ لوگوں سے چھینیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا ریئیکشن تو یہی ہے, احتجاج ہے.
ہزار 4 گورنمنٹس سوری 4 پرائم منسٹرز آپ کے سامنے ساری چیزیں اسی پڑھا لکھا نوجوان آزاد کشمیر کا نوجوان بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے باشعور اور پڑھا لکھا نوجوان ہے. سیاسی چیزوں کو یہ بہت گہرائی سے دیکھتا ہے, اس پہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے, چھوٹا سا کہتا ہے, چیزیں بھی آگے پیچھے. اب تو سوشل میڈیا آپ کی چیز میری چیز دوسروں کی چیزیں شیئر ہوتی ہیں, ان پہ باقاعدہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, سخت ریئیکٹ کرتے ہیں. اٹ مینز دے آر ویل اویئر نا پولیٹیکلی, وہ اس حوالے سے. ہاں, تو ایسے لوگوں کے سامنے پھر ایک اور بات ہے, آپ کا ڈائسپورا بہت بڑا ہے, 15 لاکھ لوگ. اچھا, یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی نسبت اے جے کے کا جو ڈائسپورا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے, ایسے ہی ہے؟ ایگزیکٹلی, بلکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ زیادہ باہر نہیں ہیں, چند لوگ ہی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, جبکہ آزاد کشمیر کا 15 لاکھ افراد, یہ بہت بڑی تعداد ہے. پھر ان کو اویئرنیس بھی ہے, وہ جب مہذب معاشروں کو دیکھتے ہیں, وہاں جو جمہوری رائٹس دیکھتے ہیں, انسانی رائٹس دیکھتے ہیں, تو وہ متاثر ہوتے ہیں. اچھا, ایک بات بتائیں کہ آپ کو آزاد کشمیر کے لوگوں سے شکوہ ہے کہ طریقہ کشمیر کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی, یا انہوں نے ایون پاکستان کے لوگ بھی یہاں سے جا کے وہاں شہید ہوتے رہے, جو بہت بڑی مومنٹ وہاں چل رہی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو کوئی شکوہ ہے ان لوگوں سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں 90s میں جب تحریک شروع ہوئی ہے, اس وقت کنٹرول لائن پہ لوگ گئے ہیں, JKLF کے لوگ, اس میں شہادتیں ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے, چلے گئے ہیں. لیکن بعد میں ظاہر بات ہے جب مسئلہ کشمیر اتنا وہ پیچیدہ ہو گیا, ایک طرح سے پوسیدہ بھی ہو گیا, ظاہر بات ہے ایک ہی چیز بار بار آپ ایک چیز کو کھلائیں گے, ایک انسان کو کھلائیں گے, وہ چاہے گوشت ہو, بریانی ہو, وٹس ایور, وہ پھر ٹیسٹ نہیں رہتا ہے. پھر ہمارے, آپ کو پتہ ہے مین اسٹریم میڈیا میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کشمیر کی خبر چلاتے ہیں, تو وہاں جواب ملتا ہے یہ خشک ٹاپک ہے, اس کو نہیں سنا جاتا. آپ کو یاد ہے, چونکہ ہم بھی جرنلزم میں نہیں تھے اس وقت, پرویز مشرف کی یہاں پہ حکومت تھی, وہاں سے میر وائز صاحب لوگ یہاں پہ آئے تھے, اور یہاں پہ ایک بڑی ہلچل ہو رہی تھی, اور ایک فارمولا ڈسکشن میں آ گیا تھا جس میں پیس کی بات ہو رہی تھی, اور یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کل یا پرسوں اس کا فیصلہ ہو جانا ہے. تو پھر کرتے کراتے نہیں ہوا, ظاہر ہے وہ پھر سارے مومنٹ کسی اور طرف چلی گئی, اللہ اسی کے اوپر پیس آ گیا. اور دیکھیں وقتی مومنٹ آ گئے سر, یہ بنیادی طور پہ 47 سے مسئلہ آ رہا ہے. اب مسئلہ کشمیر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, یہ حادث جہاں لوگوں نے قربانیاں دی, لوگوں نے اس مسئلے کو زندہ رکھا, وہاں کچھ حادثات ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو زندہ رکھا. آپ اگر دیکھیں 2010 یا 2013-14, تو اس میں تقریباً آزاد مقبوضہ کشمیر کی تحریک ختم, دا اینڈ لگ رہی تھی, لیکن پھر وہی برہان آ گیا. ایک حادثہ ہی نا سر, ایک چھوٹا سا لڑکا, چھوٹا سا بچہ آ گیا, اس نے جناب تہلکہ مچا, برہان وانی. اس کے بعد 5 اگست آلدو کی کشمیریوں کے خلاف وہ اقدام ہوا, لیکن ہے تو حادثہ ہے نا, اس نے بھی پوری دنیا میں ایک ہلچل مچائی نا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ چونکہ جب آپ یہاں پہ تھے تو 5 اگست 2019 والا معاملہ ہوا, جب انڈیا نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی جو آپ کی تھی مقبوضہ کشمیر کے اندر. بالکل. تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا دیکھ رہے تھے, کیا تلملاہٹ تھی, کیا جذبات تھے, کیا فکر تھی, کیا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا تھا؟ سر ایسا لگ رہا تھا, ظاہر بات ہے آل دو کہ وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہی انہوں نے اپنے ہی آئین میں تبدیلی کی, لیکن اس میں سب سے بڑا آرٹیکل 370 نہیں 35A ہے. 35A کا مطلب ہے اب وہاں کوئی بھی ہندوستانی وہاں زمین خرید سکتا ہے. اس کو ہم اسٹیٹ سبجیکٹ بولتے ہیں. اسٹیٹ سبجیکٹ وہ بڑا مسئلہ ہو گیا, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی جو مسلم اکثریت تھی, وہ جو ہم کہتے ہیں آبادی بدل دیا گیا, وہ پرابلم کریٹ ہو گئے. اس وجہ سے بڑے تحفظات ہیں لوگوں کے, اور اس وقت سب سے بڑا ہمارا معاملہ یہی تھا, کنسرن یہی تھا کہ پاکستان نے اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا اس طرح سے جس طرح سے کرنا چاہیے. عمران خان کی حکومت تھی, اور یہاں پہ سرینا چوک میں ایک گھڑی لگی ہوتی تھی, کہتے تھے اس میں ٹائم چل رہا ہے. وہی والی بات ہے سر, یہ دیکھیں ایک باشعور انسان تو یہ کہہ سکتا ہے نا, یہ اقدام نہیں ہے جو اس حالات جو تقاضا کر رہے تھے, وہ میرے خیال میں وہ اقدامات نہیں کیے گئے, اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ بھی پڑا ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو کوئی ری ایکشن موجود ہے لوگوں میں, وہ اس کا غصہ بھی ہے کہ 2019 کے بعد یہاں پہ اس طرح جس طرح لوگ چاہ رہے تھے, فاروق قادر صاحب کی حکومت تھی یا عمران خان صاحب کی حکومت تھی, دونوں نے مظفر آباد میں جا کے کہا کہ جی ایون اگر LOC نہیں کراس کرے تھے, لوگوں کو اپنا غصہ نکالنے کا موقع بھی نہیں اس طرح مل رہا تھا. سب سے پہلے صحافی حضرات نے یہاں سے موو کیا, پورے پاکستان سے صحافی حضرات LOC کی جانب گئے, پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں لبریشن فرنٹ کے لوگ جا کے وہاں پہ بیٹھے رہے.
وکلا کا قافلہ گیا, پھر طلباء کا قافلہ گیا, لیکن ایک کلیکٹیو ہوتی ہے نا آپ کی, ایک ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ آپ نے ریئیکٹ کرنا تھا اس کے اوپر. تو وہ نہیں ہوا جب عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے اور مظفر آباد میں جا کے راجہ فاروق قادر صاحب اور انہوں نے جلسہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو کوئی ایل او سی کی جانب موو کرے گا وہ غدار ہوگا. سر دیکھیں نا, لوگوں کا وہ غصہ اپنی جگہ پہ رہ گیا نا سر. دیکھیں وہی والی بات میں نے کہا نا, اگر یہاں سے اس کا امپیکٹ مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ پڑا ہے تو آزاد کشمیر تو نزدیک ہے نا. انہوں نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا, ان پہ زیادہ امپیکٹ کیا. آل دو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آپ کو گلہ ہے کشمیر کے عوام سے, آزاد کشمیر کے, نو گلہ, ٹھیک ہے. دیکھیں وہ حالات ابھی جو حالات آزاد کشمیر میں ہے, مقبوضہ کشمیر والا اس طرح نہیں سمجھ پائے گا اس کو, ٹھیک ہے نا. سیم اسی طرح وائس ورسا ہے. تو غصہ رہا ہے 5 اگست, بلکہ سب سے پہلے تو اگر بات کی آزاد کشمیر کے لوگوں نے, آپ کے پرائم منسٹر اس وقت فاروق حیدر نے بڑا گلہ کیا. آپ ان کانفرنسز میں شریک رہے ہیں, ان میٹنگز میں شریک رہے ہیں, تو بڑا غصہ اگر آپ کا وزیر اعظم کرتا ہے جو آپ کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے تو اٹ مین اس کی نیچے بھی ریئیکشن ہے نا. تو وہ غصہ رہا ہے اپنی جگہ. پاکستان نے ہمیشہ ایک وکیل کی حیثیت سے, بڑے بھائی کی حیثیت سے, اور یہ آج کا نہیں ہے 47 آج جب لوگ بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اس تحریک کو لے کر تو وہ اس ہسٹری کو نہیں پڑھتے جہاں سے بہت پہلے 1832 اور اس کو 47 تک آئے, وہ لمبی کہانی. لیکن ایک بات جو آپ سے پوچھنی ہے, آپ نے ایک بات کہی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ابھی تحریک چل رہی ہے اس کا جو ایک رخ کہیں آپ کو وہ نظر آتا ہے, وہ ٹوسٹ نظر آتا ہے کہ جی یہ کہیں اور ہی نہ چلی جائے یہ بات. سر خدشات تو ہے, اللہ بچائے. جس طرح کل باہر ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا لندن میں, تو وہ آپ کے سامنے ہے نا. دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی نعرے لگائے ہیں جو بھی چیزیں, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں نا. اور پھر آپ کا بھارت جیسا مکار دشمن ہو, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نا انٹرنیشنل فورس. جعلی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں اور لگاتار سوشل میڈیا بہت زیادہ یہ خطرناک ہے. اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو جو بھی فیس بک پہ ٹویٹر پہ ہے ان کو میں میری گزارش بھی ہے, کم سے کم جس کا فیس نہیں ہے اس بندے کی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہ کریں, ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ نہ کریں, اور ایسے کسی بھی پروپیگنڈا کا جو پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کو ان کے دلوں میں کو دورے ڈالے اس کو کسی صورت میں اس کو نہ کمنٹ کریں, نہ کوئی ضرورت نہیں. آپ خالد گردیزی صاحب ہیں, خالد گردیزی کی پوسٹ پہ آپ ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو جواب بھی ملے گا. لیکن وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ ان نون ہے, ان فیس والا بندہ جو ہے اس کو آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے, ہو از, ہمیں کیا پتہ ہے. صحیح ہے. تو ایسے پروپیگنڈا جو ہے ہمارے کشمیری, دیکھیں بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر ابھی جو بات چیت چل رہی ہے, ظاہر یہ 3 سال سے ہے. اس سے پہلے بات آئی مہاجرین کی نشستوں کے اوپر, پہلے آٹے کی بات ہو رہی تھی, بجلی کی بات ہو رہی تھی, باقی سارے تھی. تو اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں, یعنی نا حقوق کی تحریک کیا تھا. اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقوق کی تحریک ہے, لیکن اس میں بیچ میں جب معاملہ آ گیا 12 سیٹوں کا, مہاجرین کی 12 سیٹوں کا, تو اس میں تو آپ بھی شامل ہیں. خالد صاحب میں اس میں تھوڑی سی اپنی گزارش کرنا چاہتا ہوں. آلدو مجھے بھی اندازہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے ہمارا جو پورے خطے کا سیاسی نظام ہے بہت ہی گندا ہے. صحیح ہے. کیا پاکستان, کیا انڈیا, کیا بنگلہ دیش, کیا آزاد کشمیر, اس میں ہم الگ نہیں ہیں. آزاد کشمیر سارے ایون مطلب کسی نے بات کی ہے آزاد کشمیر کا نظام پھر بھی بہتر ہے کسی حد تک. آل دو کی ماشاء اللہ نہیں لگا پاکستان میں, ماشاء اللہ ہوتا رہا وہاں ایگزیکٹلی. آل دو کہ آزاد کشمیر میں معاملات جو ہے سیاسی معاملات اس طرح بہتر نہیں ہے, لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ قضیہ ہی ختم کیا جائے. دیکھیں آپ اگر 12 لوگوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں, لیکن وہ جو 12 لاکھ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کی جو تیسری نسل ہے آج بھی اگر سینے کے ساتھ وہ اس شناخت کو چپکا کے بیٹھی ہے, اس کو تو اس بندے کو تو آپ کو سلام کرنا چاہیے, ریسپیکٹ دو نا. دیکھیں وہ بینیفیشری نہیں ہے کراچی میں بیٹھا, ساہیوال میں بیٹھا, یا پنڈی میں بیٹھا, یا کہیں بھی بیٹھا, جو اس نظام کا 1% بھی بینیفیشری نہیں ہے. وہ صرف اس بنیاد پہ اس کے ساتھ اس نے وہ چپکا کے رکھی ہے وہ کشمیر کی شناخت کہ آئی ایم کشمیری. تو اس کو تو سلام کرو نا. باقی جو کرپشن ہے, جہاں کہیں جعلی سرٹیفکیٹ ہے, اس کو نکالو. اس کو کون کہتا ہے نہ نکالو؟ بلکہ میں ساتھ ہوں, آپ ساتھ دیں, ہمارے اداروں کو ساتھ دینا چاہیے. ایسے جو چند لوگ ہیں ان کو رائٹ آف ورڈ کے اوپر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ والی بات ہے, چونکہ آپ دیکھیں نا دنیا بھر کے اندر ابھی اگر جو ہے نا برطانیہ میں
لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ دوسری تیسری نسل سے خالصہ میں آپ کو کیا لینا دینا ہے کہ گورنمنٹ سے کہ کون سا ایم ایل اے بنا تھا کون سا نہیں بنا. میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں اس میں. اس وقت دنیا میں 3-4 جنگیں بڑی چل رہی ہیں اور آپ اگر وہ دیکھیں فلسطین، یوکرین، کشمیر، تینوں شناخت کی بنیاد پہ جنگیں ہیں. کہیں کوئی قبضے والی چیز نہیں ہے کہ میں نے اس ملک کو ہڑپنا ہے، میں نے اس ملک، صرف یہ ہے یہ میری شناخت ہے. فلسطین والے کہتے ہیں میری شناخت ہے، یوکرین والے کہتے ہیں میری شناخت. کشمیر بھی شناخت کی بنیاد پہ جنگ لڑ رہے ہیں. ادروائز تو ہماری کوئی کسی سے کوئی جنگ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کشمیریوں کو بحیثیت قوم سمجھنا چاہیے، اس کی ریسپیکٹ دو. ہاں جو کرپٹ ہے، اگر آپ کی نظام میں، آپ کے سیاسی نظام میں کوئی بلکہ اپنا بھی ہے. ابھی دیکھیں آپ جب الیکشن کا اعلان ہو گیا، ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی، اس کے بعد آپ کے سامنے جو تماشا لگا ہوا ہے، جو ٹکٹوں کے پیچھے کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے نا. تو صرف 12 کو تو نہ ٹوکیں. ہاں ان 12 میں جو بھی ہے اگر کرپٹ ہے اس کو باہر پھینکیں. اچھا ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے جی کے اندر ذرا 1 مہینہ ہو گیا، لوگ آپ بھی گھومتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں جی کے سارے میں جاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے اے جے کے لوگوں کے لیے اور اے جے کے گورنمنٹ کے لیے اور انسٹیٹیوشنس کے لیے؟ میں تو سب سے پہلے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز اور حکومت کو ایڈوائز کروں گا کہ اس سارے سسٹم کا، اس سارے معاملے کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. بینیفیشری کوئی بھی نہیں ہے اس کا. بینیفیشری اس کا کوئی نہیں ہے. اس میں نے بلکہ ایک دفعہ لکھا بھی ہے، یہ وہ معاملہ ہے جس میں فتح ہے ہی نہیں، ہار یار ہے، چاہے جو بھی ہے، جو بھی جیتے گا. ہاں اب ہمارے جو عقل مند لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہیں، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے ہماری اے جے کے کی حکومت ہے، ان کو کیونکہ یہ نازک معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں کشمیر شہرگ ہے، اور شہرگ بلکہ بہت ہی نازک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے اداروں کو. ایک عام انسان کو جو راولا کوٹ میں بیٹھا ہے، اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے یہاں سے بیٹھ کے بھائی آپ اچھا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. آپ نے اچھا کرنا ہے، آپ نے بیہیو اچھا کرنا ہے. اگر کوئی بگڑا ہے ہمارے آپ نے لگانا ہے، آپ نے بتانا ہے، آپ نے اس کو محبت سے رکھنا ہے. تو آپ ہمیشہ وہی والی بات ہے، آپ ہمیشہ ویڈیوز اٹھاتے ہیں جگ کی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. آپ نے کیا کیا وہ شو ہونا چاہیے. ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پورے 1 مہینے میں نا اے جے کے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس یہ نہیں آئی کہ ہم نے انٹرنیٹ کھولنے میں یہ کردار ادا کیا ہے، لوگوں کو پرووائڈ کرنے میں. آج مزے کی ایک اور بات ہے کہ آدھا آزاد کشمیر ابھی مظاہرے، دھرنوں اور اس سارے میں شامل نہیں ہے. سر بدقسمتی ہے، آپ دیکھیں نا آپ کا پرائم منسٹر ہے، ابھی بھی آپ کے 53 ممبرز ہیں اسمبلی کے، ان کو جانا چاہیے تھا نا ادھر. ظاہر ہے سر 53 وہ تو لوگ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. نہیں، جب وہ جائیں گے مجھے یقین ہے راولا کوٹ والے لوگ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، بالفرض وقتی اگر آپ کو غصہ بھی، دیکھیں آپ 5 سال بیٹھ کے کھاتے ہیں نا اسمبلی میں، ایک دفعہ اگر غصہ بھی سہنا پڑا تو کون سی بڑی قیامت ہے. صحیح ہے. دیکھیں آپ جب کہتے ہیں میں آپ کا نمائندہ ہوں، آپ نے تلک بات بھی سننی ہے، تو ہمت کریں، جرت کریں، جائیں ادھر. پی ایم کو لیڈ کرنا چاہیے، فیصل صاحب کو، وہ جائیں ادھر کے اپنے لوگ ہیں نا سر. اے جے کے پولیٹیشینس کو یہاں پہ خود فیس کرنا چاہیے بنسبت اس بات کے کہ آپ جو ہے نا فیڈرل لیول کی فورسز وہاں پہ لوگوں کے سامنے لے آگے یہی تو آپ افسوس اس کے کا پیچھے پہلا چھپ جائیں. میں نے ایک بات کی کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو حکمران طبقہ ہے، پہلے یہ کہتے تھے نا کوئی بھی بات ہوتی تھی اے جے کے اندر اس طرح کی کرپشن کی آگے پیچھے، تو یہ چھپ جاتے تھے کونسل کے پیچھے کہ حقوق اس لیے نہیں مل رہے کہ کونسل ہمیں نہیں دیتی. بالکل. اچھا وہاں سے نکلے، اب کونسل والا معاملہ ختم ہو گیا 13ویں ترمیم میں، تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تحریک آزادی کشمیر کے پیچھے کسی طرح چھپ جاتے ہیں کہ جی اس معاملے میں نا آپ نے بات نہیں کرنی، یہ جو تحریک آزادی کشمیر کو نقصان ہو جائے گا. یہی تو پرابلم ہے. اب جو ہے نا وہ آگے چھپ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. پہلی دفعہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ فورسز بھی وہاں پہ موجود ہیں، سب لوگ ہمیشہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں، کبھی کوئی اس طرح کا پرابلم دیکھنے کو نہیں ملا، نہ باتیں، نہ یہ گفتگو، نہ یہ جو ابھی ماحول بنا ہوا ہے. اور پھر بڑی بدقسمتی پھر یہی لوگ کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں. وہ اس میں کیا اختیار ڈھونڈنا ہے؟ آپ چلے جائیں، راولا کوٹ کتنا دور ہے، 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے نا سر. آپ سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑی کون سا اپنے گھر سے جلانا ہے بھائی، اٹھیں نکلیں، اپنے بھائیوں کو بٹھائیں سامنے، ان کو بتائیں ہم آپ کا مسئلہ. ہاں ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ کوئی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہے یا اس کی کوئی مشتبہ بات چیت ہے یا اس کا کوئی کسی سے کوئی لنک ہے، اس کو فکس کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. اور وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اداروں کو کرنا چاہیے، تو وہ تو اداروں کا کام ہے. لیکن یہ یونانیمس آپ ایک اجتماعی بنیادوں کے اوپر کوئی جب بات کرتے ہیں تو وہ پھر سب کو لگتی ہے. سیاستدان جاتے ہیں نا، سیاستدان آپ کو یاد ہو گیلانی صاحب سے لوگ ملنے نہیں آتے تھے، ظاہر ہے انڈین لوگ نہیں آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. صحیح. میر وائز کے گھر نہیں آتے تھے.
وہ پروفیسر غنی صاحب کے گھر نہیں آتے تھے. یاسین ملک خود آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بھارتی وزیر اعظموں سے اس نے ملاقات کی. تو لوگ آتے ہیں, سیاستدان اسی طرح چلتے ہیں نا, بات چیت ان کا مین کام ہی ہے نا سر. وہ اداروں کو کرنے دے, کس کی صفائی کرنی ہے کس کی نہیں ہے, لیکن سیاستدان کا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے نا. بہت شکریہ مقصود صاحب اسٹیٹ ویوز کے ساتھ آنے کے لیے. بہت شکریہ.